सच्ची बात सिखाते ये हैं, सीधी राह चलाते ये हैं। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। प्यारे प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाजरीन, एक बार फिर आपको अपने प्रोग्राम सच्ची बातें में खुशामदीद कहते हैं। हमारे इस प्रोग्राम में नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की प्यारी प्यारी हदीसें शामिल हुआ करती हैं और प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कुछ मिसालें देकर हमें समझाया है। हम उसके ज़रिए से मैसेज हासिल करने की कोशिश करते हैं। इससे पहले कि आज के टॉपिक पर डिस्कस करें, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ने की बहुत ही प्यारी हदीस पाक सुनते हैं। अल्लाह के आखिरी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स मुझ पर 10 मरतबा दुरूद पाक पढ़ता है, अल्लाह ताला उस पर 100 रहमतें नाजिल फरमाता है। सुभान अल्लाह, सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। प्यारे प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं, हमारे इस प्रोग्राम में हमारे साथ दो प्यारे प्यारे बच्चे भी शामिल हुआ करते हैं जो हमारी गुफ्तगू में शरीक होते हैं। आइए सबसे पहले इनका तारुफ हासिल करते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या नाम है और कहाँ से तशरीफ लाए हैं? मेरा नाम उकाशा है और मैं गार्डन जिलानी मस्जिद से आया हूँ। आपका नाम उकाशा है और गार्डन कराची से आए हैं। माशाअल्लाह, अल्लाह ताला आपका नाम कबूल फरमाए। क्या करते हैं? पढ़ते हैं? जी। क्या पढ़ते हैं? स्कूल, मदरसा और कोचिंग। स्कूल, मदरसा, कोचिंग, ठीक है। मदरसे में कहाँ तक पहुँच गए? मदरसे में कुरान पढ़ लिया है। नाज़रा कुरान माशाअल्लाह ख़त्म कर लिया है, तो आगे फिर क्या इरादा है? वापसी रिवाइज कर रहे हैं। रिवाइज कर रहे हैं। चले, अल्लाह ताला आपको आपके मकासद में कामयाबी अता फरमाए। जी भाई, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या नाम है, कहाँ से तशरीफ लाए हैं? मेरा नाम मुस्तफ़ा रज़ा है, मैं जिलानी मस्जिद शू मार्केट से आया हूँ। आपका नाम मुस्तफ़ा रज़ा है और जिलानी मस्जिद गार्डन के पास से तशरीफ लेकर आए हैं। जी। चले, अल्लाह ताला आपका भी आना कबूल फरमाए। आज का जो हमारा मौजू है प्यारे प्यारे बच्चों, वो आजकल के तकरीबन बच्चों के अंदर आप वो आदतें देखते होंगे होती हैं, और उस आदत की वजह से कुछ वालिदैन परेशान भी होते हैं, कुछ रिश्तेदार भी परेशान होते हैं, कुछ स्कूल के टीचर्स भी परेशान होते हैं, कुछ बच्चे भी परेशान होते हैं, कुछ बड़े भी परेशान होते हैं। और हमारा वो आज का टॉपिक है गुस्सा। क्या है? गुस्सा। गुस्सा, ठीक है। गुस्सा करने वाले शख्स को क्या कहते हैं? एंग्री पर्सन कहते हैं। क्या कहते हैं? एंग्री पर्सन। एंग्री पर्सन कहते हैं। एंग्री पर्सन का कभी चेहरा देखा है आपने? कैसा होता है? बड़ा लाल पीला हो रहा होता है, आंखें सुर्ख हो रही हैं, ठीक है, और यानी कि अपने आप ही में नहीं होता बहुत जब इंसान गुस्से में आता है। आज का जो हमारा मौजू है वो है गुस्सा। इसके बारे में हमारी शरीयत, हमारा दीन क्या कहता है, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तालीमात क्या हैं, आइए उसको सुनते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की एक बहुत ही प्यारी हदीस पाक सुनते हैं। फरमाया, पहलवान वो नहीं जो दूसरे को पछाड़ दे, बल्कि पहलवान तो वो है, यानी हकीकी पहलवान तो वो है जो गुस्से के वक्त अपने आप को काबू में रखे, कंट्रोल में रखे अपने आप को, वो है पहलवान। दूसरे को पछाड़ देने वाला हकीकी पहलवान नहीं, बल्कि पहलवान तो वो है जो गुस्से के वक्त अपने आप को काबू में रखता है। हकीकी पहलवान नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो है। उकाशा, गुस्से के वक्त होता ये है कि गुस्से के वक्त आम तौर पर आप देखें इंसान कंट्रोल में नहीं रहता। कैसे? आपके सामने जो भी चीज़ें उठाकर फेंक देते हैं, उठाकर फेंक देंगे,
برتن اٹھا کر پھینک دیں گے, زور سے چیخیں گے. اچھا اوکش آپ بتائیں غصے کے وقت کیا کیا علامات ہوتی ہیں کہ انسان اپنے آپ کو کنٹرول نہیں کر پا رہا ہو؟ کچھ بچے دیوار کو مکے مارتے ہیں, دیوار کو مکے مارتے ہیں اور چپل اٹھا کے پھینکتے ہیں. تو دیوار کا کیا قصور ہے جو دیوار کو مکے مار رہے ہوتے ہیں؟ غصہ اور آ رہا ہوتا ہے انہیں بس سے. اچھا چپل کو بھی اٹھا کے پھینک دیتے ہیں. اور کیا کیا کرتے ہیں؟ آپ کا نام مصطفیٰ رضا. مصطفیٰ رضا اور کیا کرتے ہیں بچے؟ غصے میں کوئی ان سے پیار سے بات کرتے ہیں تو ان کو چیخ کے جواب دیتے ہیں, ان سے بات نہیں چیخ کر جواب دیتے ہیں نا, نہیں کر رہا میں, جائے میں کام نہیں کر رہا, اور چیخ کر جواب دیتے ہیں. اور کیا کرتے ہیں؟ چیختے ہیں, زور سے چلاتے ہیں, اور بات کوئی کرتے نہیں ہے, اور اندر چلے جاتے ہیں کمرے میں, گیٹ بند کر دیتے ہیں. بات بند کر دیتے ہیں. یہ بھی تو ہوتا ہے, میں نہیں کر رہا بات, زور سے دروازہ بند کر کے کمرے میں چلے جاتے ہیں, کمرہ بند کر دیتے ہیں. اور کیا کیا ہوتا ہے غصے میں؟ غصہ آتا ہے تو بچے مارنا شروع کر دیتے ہیں دوسروں کو مارنا شروع کر دیتے ہیں. تو بری بات ہے نا. اس کے بعد پھر احساس ہوتا ہے نا یار مجھے نہیں مارنا چاہیے تھا, تو بہت غلطی ہو گئی مجھ سے, بس میں نے یار غصے میں مار لیا, سوری نہیں بھی کرتے تو سامنے والا پھر کیا ہو جائے گا, ناراض ہو جائے گا کہ بھائی تم نے مجھے مارا کیوں, یار غصے میں تھا. لیکن غصے میں کنٹرول نہیں رہا. حقیقی پہلوان تو وہ ہے جو غصے میں اپنے آپ کو کیا کہتا ہے, قابو کرے, کنٹرول کر لے. بے قابو نہیں ہونا ہے بھائی. بریک فیل ہو جاتی ہے تو گاڑی بے قابو ہوتی ہے نا. اب یہاں ٹکر ماری, وہاں ٹکر ماری, نقصان بھی ہوتا ہے. لیکن گاڑی جس کے کنٹرول میں ہوگی تو نقصان اسے نہیں ہوگا. یوسف بھائی کچھ بچے تو برتن اٹھا کے پھینکتے ہیں, برتن اٹھا کے پھینک دیتے, برتن کو لاتے مارتے ہیں. اوہ کتنی بری بات ہے یار. جس برتن میں کھانا پینا ہے ہمیں تو اس کا احترام کرنا چاہیے, اسے اٹھا کر پھینک رہے ہیں, لاتے مار رہے ہیں اسے. یوسف بھائی کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جو غصے میں موبائل بھی اٹھا کے پھینک دیتے ہیں, موبائل اٹھا کر پھینک دیتے ہیں. اس کے بعد پھر تھوڑی دیر کے بعد پھر وہ موبائل کی بیٹری اس میں لگا رہے ہوتے ہیں, اور پھر غصے میں جو ہے نا وہ دیوار پر مار دیں گے موبائل. تھوڑی دیر کے بعد دوبارہ سے دیکھیں گے یار اس کی اسکرین ٹوٹ گئی ہے, یار بیٹری لگائیں گے اور اس کو ٹیپ لگائیں گے, ربڑ لگا دیں گے, یار یہ تو پھر جا کر دکھائیں گے یار میرا کیسے ٹوٹا, یار غصے میں نے پھینک دیا تھا. تو بھائی کیوں پھینکا تھا, اپنا نقصان کر رہے ہو یار. اس کے بعد دوبارہ اسی میں بیٹری لگا رہے ہو, اسی کو جوڑ رہے ہو. تو غصے میں اپنے آپ کو کنٹرول کر لینا چاہیے نا آدمی کو. حقیقی پہلوان تو وہ ہے جو غصے میں اپنے آپ کو کنٹرول کرتا ہے, بے قابو نہیں ہونا ہے نا. چیزیں اٹھا کے پھینکنا, دروازہ زور سے بند کر دینا, یا کتابیں اور کاپیاں بھی پھینک دیتے ہیں. بھائی کچھ بچے تو کتابیں اٹھا کے پھینک دیتے ہیں, کتابیں اٹھا کر پھینک دیتے ہیں. ہو کتابوں کے پیجز پھاڑ دیتے ہیں. کتابوں کے. دیکھیں پیارے بچوں, آپ کی باتیں پتہ چل رہی ہیں کہ غصے میں بچے کیا کیا کرتے ہیں. برتن اٹھا کر پھینک رہے ہیں, برتن کو لاتے مار رہے ہیں, اور کیا بتایا آپ نے, کتابوں کو اٹھا کر پھینک دیتے ہیں, کتابوں کے پیجز پھاڑ دیتے ہیں. کتنی بری بات ہے نا یہ. بیگ کو اٹھا کر پھینک دیتے ہیں جس اس میں پڑھتے ہیں, جس بیگ میں پڑھتے ہیں, تو جس بیگ کے اندر کتابیں رکھتے ہیں اس بیگ کو اٹھا کر پھینک دیتے ہیں. تو ایسے کام بچوں کو بالکل بھی نہیں کرنے چاہیے, اور غصہ نہیں کرنا چاہیے, بڑا ہو یا چھوٹا. یوسف بھائی کچھ بچے تو امی ابو سے باتیں بھی نہیں کرتے. کتنی بری بات ہے. دیکھیں امی غصے میں بولے نہیں امی سے بات نہیں کر رہا, ابو سے بات نہیں کر رہا, امی ابو سے بات نہیں کر رہا. کچھ بچے تو زیادہ غصے میں کھانا بھی نہیں کھاتے, کھانا چھوڑ دیتے ہیں. امی کہتی ہیں بیٹا کھانا کھاؤ, کھانا کھا لو, روٹی کھا لو, پانی پی لو. نہیں کھانا مجھے, میں نہیں کھا رہا. تو یہ تو بہت بری بات ہے. امی ابو کے اوپر غصہ تو بالکل بھی نہیں ہونا چاہیے نا, اس سے تو ہمارا دین روکتا ہے. امی ابو کے ساتھ غصہ تو بالکل بھی نہیں کرنا چاہیے. ہمیں بے جا غصہ کرنے سے تو منع کیا گیا ہے نا, کہ بالکل بھی غصہ نہیں کرنا چاہیے. کبھی کبھار غصہ آ جاتا ہے جب ٹریفک جام ہو, ہیں کیا کہتے ہیں بچے, ٹریفک جام ہوتا ہے تو کیا کہتے ہیں, پاپا جلدی چلاؤ, جلدی چلاؤ, یہاں سے نکال لو. آگے جو گاڑی والا ہے اس کو کیا کہتے ہیں, جلدی چلا لو, جلدی چلا لو. ہارن مارتے ہیں غصے میں, ہارن بھائی جلدی چلا لو نا بھائی, اب ٹریفک جام ہے, وہ بیچارہ کیسے چلائے گا, اور آپ کی بات سن بھی لے گا, ہارن بھی آپ دے رہے ہیں. اس کے آگے بھی تو دیکھیں نا گاڑی کھڑی ہوئی ہے, وہ تو نہیں نا خالی ٹریفک جام کر کے بیٹھا ہوا ہے. اس کے آگے گاڑی کھڑی, اس کے آگے اور گاڑی کھڑی ہے, ٹریفک جام ہے, سگنل بند ہے, لیکن پھر بھی غصہ کر رہے تھے, بھائی جلدی چلاؤ, جلدی چلاؤ, جلدی چلاؤ. غصہ کر رہے ہیں, لیکن غصہ کرنے کا فائدہ ہی نہیں ہے. کیوں؟ اپنی انرجی ضائع کر رہے ہیں, اپنے آپ کو خواہ مخواہ میں تکلیف دے رہے ہیں. حالانکہ ٹریفک جام ہے لیکن خواہ مخواہ میں غصہ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, چل لائٹ چلی جائے پھر بھی غصہ آتا ہے. غصہ آتا ہے نا, لائٹ چلی جائے. اب لائٹ چلی گئی, غصہ آ رہا ہے. آپ مجھے بتائیں, لائٹ چلی گئی, آپ کو غصہ آیا, آپ نے غصے کا اظہار کیا, شور شرابہ کیا, کیا لائٹ واپس آ جائے گی ڈر کر آپ سے کہ یار یہ بہت غصہ کر رہے ہیں, چلو میں واپس چلی جاتی ہوں؟ بالکل بھی نہیں آئے گی نا, لائٹ تو واپس نہیں آئے گی, لیکن نقصان کیا ہوگا, ہمارا اپنا نقصان ہوگا. کوئی چیز توڑ دیں گے,
شور شرابہ کریں گے تو کیا ہوگا؟ ہمارا اپنا نقصان ہوگا نا. تو یہ تو سمجھداری کی بات نہیں ہے نا اپنا نقصان کرنا. بھائی تھوڑی دیر سوچ لیں کہ یہاں میرا غصہ کرنے سے مجھے کیا فائدہ ہوگا. پیارے بچوں دیکھیں سمجھنے کی بات, اگر کسی بات پر غصہ آ رہا ہے آپ کو, ٹریفک جام ہے, کھانا آپ کی پسند کا نہیں ملا, اس پر غصہ آ رہا ہے, اب آپ مجھے بتائیں آپ کو جو غصہ آ رہا ہے اور آپ رو رہے ہیں یا غصے کا اظہار کر رہے ہیں, اس سے وہ نقصان پورا ہو جائے گا؟ بالکل بھی نہیں ہوگا. وہ نقصان تو پورا ہونا نہیں, اپنا نقصان ہونا ہے. انسان خود کو بھی پریشان کر رہا ہوتا ہے اور بچے غصہ کر کے اپنے والدین کو بھی کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ پریشان پریشان کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. یوسف بھائی کبھی کبھی راستے میں سے جا رہے ہوتے ہیں تو ابو کو بولتے ہیں کہ برگر دلا دیں, برگر یا کھانے کی کوئی بھی چیز, لیکن وہ منع کرتے ہیں تو ان پر بھی غصہ ہوتا ہے. اب غصہ کر رہے ہیں کہ بھائی آپ کیوں نہیں دلا کے دے رہے مجھے, یا کوئی کھلونا مانگ رہے ہیں اور کھلونا ابو نہیں لے کے دے رہے, تو اس پر بھی غصہ کر رہے ہوتے ہیں. صبح کچھ بچے اپنے پسند کے ڈریس اور شوز بھی مانگتے ہیں, اگر والدین ان کو نہیں جاتے تو ان پہ بھی غصہ کرتے ہیں. اب دیکھیں نا, اب پتہ نہیں ہے نا کہ پیرنٹس کے پاس پیسے ہیں نہیں ہیں, ہو سکتا ہے ان کے پاس پیسے نہ ہو, لیکن غصہ کرنے کا فائدہ کیا؟ ان کو تکلیف دینے والی بات ہے نا. اگر ان کے پاس پیسے نہیں ہوں گے یا اوکاشا ان کے پاس پیسے نہیں اور آپ اس سے ضد کریں کہ مجھے دلا کے دو, یہ ریموٹ والی کار دلا کے دو, مجھے یہ دلا کر دو, ٹھیک ہے, تو بعض اوقات بچے پرندوں کی مارکیٹ سے گزرتے ہیں تو کہتے ہیں مجھے بلی دلا کر دو, ضد کرتے ہیں نا, پیرٹ دلا کے دو, پیرٹ دلا کے دو, مجھے کبوتر دلا کے دو. اب مہنگے پرندے ہیں, ٹھیک ہے, 5,000 کا, کوئی 10,000 کا. اچھا پھر آپ کے گھر میں رکھنے کے لیے بھی جگہ نہیں ہے, اس کو کیئر کرنا پڑتی ہے, پتہ ہے بہت, اس کو کھلانا پلانا کیئر کرنے پڑتی ہے بہت. تو اگر آپ کیئر نہیں کریں گے تو پھر بھی مسئلہ ہے, وہ جانور اگر اس کو تکلیف ہو گئی تو یہ بھی غلط بات ہے. تو بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں ہمارے پیرنٹس کو پتہ ہوتی ہیں لیکن ہمیں نہیں پتہ ہوتی. لیکن اگر ہم ضد کریں گے, پیرنٹس سے ضد کریں گے کہ مجھے کپڑے لے کے دیں, مجھے کھلونا لے کے دیں, مجھے کھانے, بعض اوقات پتہ کیا ہوتا ہے, بعض اوقات کبھی کبھار ہم جو کھانے کی چیز مانگ رہے ہوتے ہیں نا وہ ہوتی ہے نقصان دہ, انہائیجینک ہوتی ہے, انہائیجینک ہوتی ہے نا, وہ نقصان دہ ہوتی ہے, صاف ستھری نہیں ہوتی, صحت کے لیے آپ کے فائدے مند نہیں ہے. لیکن ہم ضد کر رہے ہیں مجھے لے کے دو. اور فائدہ کیا ہے ضد کرنے کا؟ آپ کے پیرنٹس اگر منع کر رہے ہیں, پیرنٹس کیا کہتے ہیں, بیٹا گھر میں کھانا کھا لینا, گھر میں کھانا پکا ہوا گھر کا کہتے ہیں نا, لیکن ہمیں نہیں پسند آتا, ہمیں تو لال پیلا خوشبودار اور تیکھا اسپائسی وہ کھانا ہوتا ہے, چٹپٹا. لیکن وہ آپ کی ہیلتھ کے لیے کیا ہے, نقصان دہ, ہارمفل ہوتا ہے, آپ کی ہیلتھ کے لیے ہارمفل ہوتا ہے. تو اسی لیے ہمیں اس سے اوائڈ کرنا چاہیے اور ہمیں وہ چیزیں کھانی چاہیے جو ہمیں گھر والے ہمیں گھر میں بنا کر دے دیں. امی جو گھر میں بنا کر دیتے ہیں وہ کھا لینا چاہیے, گھر والوں سے ناراض امی سے نہیں ہونا چاہیے. تو بہت بری بات ہے یہ. تو پیارے پیارے بچوں, آئیے میں آپ کو حدیث پاک سناتا ہوں, بہت ہی پیاری حدیث پاک. ہمارے پیارے آقا اللہ کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایک ایسا عمل بتائیے. اوکاشا دیکھیں وہ عمل پتہ چل رہا ہے کہ جو ہمیں کس میں داخل کرے گا, جنت میں. حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے ہیں, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایسا عمل بتائیے کہ جو مجھے جنت میں داخل کر دے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پتہ کیا ارشاد فرمایا؟ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, لا تغضب ولک الجنہ, غصہ مت کرو تو تمہارے لیے جنت ہے. جو پیارے پیارے بچے غصہ نہیں کرتے وہ یہ بشارت سنیں, جو مدنی چینل کے ناظرین غصہ نہیں کرتے وہ سنیں, اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے جنت کی بشارت عطا فرما رہے ہیں جو غصہ نہیں کرتے. دیکھیں غصہ تو آ جاتا ہے لیکن اس سے کیا کرنا ہے, کنٹرول کرنا ہے, قابو کرنا ہے. غصے کو بے قابو نہیں ہو جانا ہے, اپنی بریک کو فیل نہیں ہونے دینا ہے, ٹھیک ہے, بے قابو نہیں ہونا ہے, اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھنا ہے. تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں, لا تغضب ولک الجنہ, غصہ مت کرو تو تمہارے لیے جنت ہے. اسی لیے جنت میں داخل ہونا ہے اور انشاءاللہ ہم سب کو جنت میں داخل ہونا ہے. داخل ہونا نا جنت میں انشاءاللہ, جنت میں داخل ہونا ہے نا. تو جنت میں داخل ہونا ہے تو غصے سے اوائڈ کرنا پڑے گا, غصے سے اوائڈ کرنا پڑے گا, غصے سے بچنا پڑے گا. یسوع بھائی لوگ کہتے ہیں غصہ حرام ہے, تو اس کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیں مصطفیٰ رضا, غصہ حرام ہے یہ جو کہتے ہیں نا,
پیارے بچوں آپ بھی سنیں، غصہ حرام ہے یہ نہیں کہنا چاہیے، غصہ حرام ہے یہ نہیں کہنا چاہیے، نہیں کہنا چاہیے، غصہ حرام ہے یہ نہیں کہہ سکتے، ہاں غصے کا غلط استعمال نہیں کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ غصہ اگر آ جائے، یہ تو ایک فطری عمل نیچرل چیز ہے نا غصہ آنا، ٹھیک ہے؟ اگر کسی کو غصہ آ جاتا ہے تو اس میں بے قابو نہ ہو، اپنے آپ کو کنٹرول کریں، کیونکہ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم غصہ نہیں فرماتے تھے، جی اپنی ذات کے لیے، اپنے نفس کے لیے کبھی نبی کریم علیہ السلام نے غصہ نہیں فرمایا۔ ہمیں تو اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر، آپ کی سیرت پر، آپ کے کردار پر کیا عمل کرنا ہے، نبی کریم علیہ السلام کی سنتوں پر عمل کرنے میں ہی ہمارا فائدہ ہے نا۔ تو جب ہم نبی کریم علیہ السلام کی سنتوں کو دیکھتے ہیں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے انداز کو دیکھتے ہیں، تو نبی کریم علیہ السلام غصہ نہیں فرمایا کرتے تھے، اپنی ذات کے لیے غصہ نہیں فرماتے تھے، تو ہمیں بھی غصہ نہیں کرنا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم علیہ السلام نے کبھی مجھ پر غصہ نہیں کیا، نبی کریم علیہ السلام نے کچھ کام کرنے کا کہا اور میں نے نہیں کیا، یا نہ کرنے کا کہا اور میں نے کر دیا، اس پر نبی کریم علیہ السلام نے کبھی غصہ نہیں کیا۔ یوسف بھائی اسکول میں کچھ بچے پینسل اٹھا لیتے ہیں یا پھر اسے توڑ دیتے ہیں یا بک پر کچھ لکھ دیتے ہیں، تو ان پر تو غصہ کرنا چاہیے نا۔ آپ تو نہیں توڑتے نا پینسلیں کسی کی؟ میں تو نہیں۔ ہیں دیکھیں پینسلیں پیارے بچوں کسی کی نہ توڑیں، ایسا کرنا تو درست نہیں ہے نا، کسی کی پینسلیں توڑنا، کسی کی کاپی میں لکھ دینا، ڈیسکوں پر لکھ دیتے ہیں، اسکول کی ڈیسکس پر نام لکھ دیتے ہیں ڈیسکس پر، بیٹھنے کی جگہ پر بھی لکھ دیتے ہیں، تو بہت ہی زیادہ بری بات ہے۔ تو دیکھیں ایک بات تو ان کو یہ کرنا نہیں چاہیے، جو بچے کرتے ہیں آئندہ کے لیے ارادہ کریں، نیت کریں کہ انشاءاللہ آئندہ ایسی حرکت نہیں کریں گے، کسی کی چیز کو توڑیں گے نہیں، نقصان نہیں پہنچائیں گے، ٹھیک ہے؟ اور اگر کسی نے ہمارے ساتھ ایسا کر لیا تو اس کو پیار سے کیا کریں گے؟ سمجھائیں گے، ٹھیک ہے؟ اس کو پیار سے سمجھائیں گے۔ بچے پتہ کیا کرتے ہیں؟ تو باہر نکل میں تیرے کو دیکھ لوں گا، جی کیا کہتے ہیں؟ باہر نکل میں تیرے کو بتاتا ہوں۔ ہاں باہر نکل میں تیرے کو بتاتا ہوں، وہ کیا کہتا ہے؟ دیکھ لیتے ہیں، میں بھی دیکھ لوں گا، یہ کہتے ہیں نا، میں بھی دیکھ لوں گا۔ پھر وہ اپنے دوستوں کو بلاتے ہیں، وہ اپنے دوستوں کو بلاتا ہے، بھئی آ جاؤ، ٹیم بنا لیتے ہیں، گروپ بنا لیتے ہیں، لڑائی کرتے ہیں آپس میں، وہ لڑائی کرتے ہیں، ان کو لگتی ہے آپس میں لڑائی۔ اب کیا کرتے ہیں بھائی باہر نکل رہے ہیں تو، لیکن یہ اندر ہی کیوں نہیں لڑتے؟ باہر آنے کا کیوں کہتے ہیں؟ باہر نکلنے سے کیوں کہتے ہیں؟ اندر استاد ہوتے ہیں اس لیے، اندر ٹیچر ہوتے ہیں نا، وہ نہیں لڑتے، ٹیچر ماریں گے تو ان کا خوف ہوتا ہے، تو کہتے ہیں باہر نکل۔ پھر وہ ٹیمیں بناتے ہیں آپس میں، پھر وہ لڑائی کرتے ہیں، جھگڑا کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ پتھر اٹھا کر مارتے ہیں۔ اور ایک اور اکاشا میں نے بہت بری چیز دیکھی ہے، اسکول کے جو بچے ہوتے ہیں نا ان کے اندر، وہ پتہ کیا ہوتی ہے؟ وہ پین کی انک والی پین ہوتی ہے نا، وہ انک اڑاتے ہیں، دیکھا کبھی بچوں کو سے؟ جی پانی میں ڈال کے، پانی میں کیوں ڈالتے ہیں؟ تاکہ وہ زیادہ ہو جاتی ہے نا، پھر ایگزامز ختم ہوتے ہیں تو ان پہ انکیں پھینکتے ہیں، اس سے کیا ہوتے ہیں؟ یونیفارم خراب ہو جاتا ہے، کپڑے خراب، یونیفارم خراب۔ پھر جب گھر پہ جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ امی غصہ کرتی ہے، امی غصہ کرتی ہیں۔ اب امی کا غصہ کرنا تو صحیح ہے نا۔ اب آپ کہیں کہ بھائی مدنی چینل پہ ہم نے پروگرام کیا تھا اور جو ہمارے یوسف بھائی تھے انہوں نے کہا تو غصہ نہیں کرنا چاہیے، آپ کیوں غصہ کر رہی ہیں؟ ابو کو بولے آپ کیوں غصہ کر رہے ہیں، میں نماز نہیں پڑھ رہا، تو ان کا تو غصہ کرنا رائٹ ہے نا بھائی۔ دیکھیں غلطی پر، ہماری غلطی پر اگر ہم پیرنٹس غصہ کرتے ہیں، ٹیچر غصہ کرتے تو ان کا تو رائٹ ہے، لیکن ہمارا رائٹ نہیں، ٹھیک ہے؟ ہمارا حق نہیں ہے کہ ہم غصہ کریں۔ وہ اگر ہمیں سمجھانے کے لیے غصہ کریں تو ان کا رائٹ بنتا ہے، لیکن آپ ٹیم بنا کر پھر غصہ کریں، پھر لڑائی کریں، یونیفارم پھاڑیں، آپس کا نقصان ہوگا نا بھائی۔ آپ ان کو ماریں گے تو آپ کو بھی لگے گا، کوئی پتھر لگ جائے گا، یونیفارم پھٹ جائے گا، اس پر انک لگ جاتی ہے، بال نوچ لیتے ہیں ایک دوسرے کے، دشمنیاں ہو جاتی ہیں آپس میں۔ اس کے بعد پھر زیادہ خرچہ ہو جائے گا تو ماں باپ کو اٹھانا پڑے گا۔ اب دیکھیں خرچہ کس کا ہوگا؟ ماں باپ کا۔ ہم نے تو جیب سے پھر یونیفارم خریدنا نہیں ہے جا کر۔ اچھا یونیفارم دھونا، واش کس کو کرنا پڑے گا؟ امی کو واش کرنا پڑے گا، ہم تھوڑی واش کریں گے، امی کو واش کرنا پڑے گا۔ تو یہ سارے ہم کام تو غصے میں کر کے آ جاتے ہیں، لیکن اس کا رزلٹ کیا آ رہا ہے ہمیں یہ غور کرنا ہے، اس کا نقصان کیا ہو رہا ہے
ہمیں یہ غور کرنا ہے کہ میں یہ کام کر تو لوں گا غصے میں، لیکن اس کا نقصان مجھے کیا ہوگا۔ کچھ بچے تو دیوار میں ٹکرے مارتے ہیں، ہے نا، دیوار کو لاتے ماریں گے، دیوار میں ٹکرے ماریں گے، اپنا نقصان کر رہے ہیں۔ ان کے خون نکلے گا، آپ کو پریشانی ہوگی۔ اب پریشان کون ہوگا؟ ماں باپ پریشان ہوں گے، ڈاکٹر کے پاس لے جانا پڑے گا، یہ خود تو اپنی مرہم پٹی کرنے سے رہے۔ تو یہ غصہ کر تو لیتے ہیں۔ میں آپ کو بات بتاؤں، غصہ پتہ ہے کس کی طرف سے ہوتا ہے؟ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے۔ شیطان کی طرف سے غصہ ہوتا ہے، غصہ آتا ہے شیطان کی طرف سے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ تو بڑی اہم بات بتاتے ہیں، فرماتے ہیں غصے میں شیطان آدمی سے ایسے کھیلتا ہے جیسے بچہ گیند سے کھیلتا ہے۔ بھئی بال آپ کے ہاتھ میں، آپ اسے نیچے پھینکے، دیوار جہاں چاہتا ہے استعمال کرتا ہے، آپ جہاں چاہیں استعمال کریں۔ شیطان جیسے چاہے نا غصے والے کو استعمال کرتا ہے، اس سے جو نقصان چاہے وہ کروا لیتا ہے۔ اس کو بھائی اگر غصہ آ جائے تو اسے کنٹرول کیسے کیا جائے؟ بھئی کنٹرول کرنے کے بھی طریقے ہیں۔ اب پیارے بچوں، یہ بہت اہم بات ہے نا، یہ سمجھ لیں ہمارے اس پروگرام کا بالکل ایک نچوڑ اور نتیجہ ہے، جو رزلٹ ہے، جو آج ہمیں سیکھنے کو مل رہا ہے نا، کہ اگر غصہ آ جائے، بچوں کو غصہ آ جاتا ہے، چلیں اب آپ نے فوری طور پر 2-3 کام کرنے ہیں، ٹھیک ہے؟ اگر کھڑے ہیں تو بیٹھ جائیں، ٹھیک ہے، اور بیٹھے ہیں تو کھڑے ہو جائیں، لیٹ جائیں۔ ہاں، اگر کھڑے ہیں تو بیٹھ جائیں، اور بیٹھے ہیں تو لیٹ جائیں۔ اچھا، اس کے علاوہ ایک اور طریقہ ہے، وہ یہ کہ وضو کر لیں، کیونکہ غصہ شیطان کی طرف سے، شیطان آگ سے بنا ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کے لیے ہمیں یہ سکھایا گیا ہے کہ اپنے اوپر پانی ڈال دیں، وضو کر لیں گے تو اس سے بھی کیا ہوگا؟ شیطان چلے، اس سے غصہ جاتا رہے گا۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں، جب غصہ خود کو آئے نا تو اپنے اوپر پانی ڈالیں۔ اگر آپ نے دیکھا کہ سامنے والے کو غصہ آیا ہوا ہے اور آپ نے اس کے اوپر پانی ڈال دیا تو کیا کرے گا وہ؟ اس پہ اور غصہ آئے گا، اور غصہ آئے گا، یار میرے اوپر پانی پھینک رہے ہو تم، پھر تو وہ مارے گا، ہم کو پکڑ کے مارنا شروع کر دے گا کہ میرے اوپر تم پانی کیوں پھینک رہے ہو، اس کو اور غصہ آ جائے گا نا۔ اسی لیے اپنے اوپر پانی پھینکنا ہے، دوسرے پر پانی نہیں پھینکنا چاہیے۔ اور اس کے ساتھ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں گے۔ کیا پڑھیں گے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ہاں، اور یا پھر لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ کیا پڑھیں گے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ ہاں، انشاءاللہ یہ پڑھیں گے نا پیارے بچوں، اعوذ باللہ پڑھ لیں، لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ لیں، تو انشاءاللہ شیطان بھاگ جائے گا اور ہم جو غصے کے نقصانات ہیں اس سے بچنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ ٹھیک ہے، آپ کا سوال ہے؟ یوسف بھائی، ہم لوگ کو وہ 2-3 کام جلدی ہوتے ہیں، اور اگر کوئی لیٹ کروا دے تو ان پہ غصہ کرتے ہیں۔ اب ان پر بھی غصہ کر رہے ہوتے ہیں، مجھے لیٹ کروا دیا۔ تو بھائی اصل چیز یہ ہے کہ لیٹ ہونے میں عام طور پر انسان کا اپنا قصور ہوتا ہے۔ آپ نے اسکول پہنچنا ہے 8 بجے، اور اگر آپ 7:45 بجے اٹھیں گے تو 8 بجے اسکول کیسے پہنچیں گے؟ آپ نے ناشتہ کرنا ہے، آپ نے برش یا مسواک کرنی ہے، آپ نے یونیفارم چینج کرنا ہے، بیگ تیار کرنا ہے، ٹھیک ہے، اور پوری تیاری کرنے کے بعد پہنچنا ہے۔ تو آپ کو کب اٹھنا چاہیے پتہ ہے؟ اگر 8 بجے اسکول پہنچنا ہے تو کب اٹھنا چاہیے؟ 7 بجے، 6:45 بجے، 7 بجے۔ بھائی فجر کی نماز کے لیے اٹھنا چاہیے نا، فجر کی نماز میں اٹھنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ فجر کی نماز پڑھیں گے، آپ کے سارے کام جو ہے انشاءاللہ آرام سے ہو جائیں گے۔ اور صبح جلدی اگر اٹھنا ہے تو رات کو جلدی سونا پڑے گا۔ آپ عشاء کی نماز پڑھیں، اپنا ہوم ورک وغیرہ کمپلیٹ کریں، اور اس کے بعد سو جائیں، سونے کی دعا پڑھیں، آیت الکرسی پڑھیں، تسبیح فاطمہ پڑھیں، اور سو جائیں، مدینے کی یادوں میں کھو جائیں، ٹھیک ہے، اور رات کو سو جائیں۔ اور اس کے بعد فجر میں انشاءاللہ آپ کی آنکھ کھل جائے گی۔ تہجد کی نماز پڑھ لیں، فجر کی نماز پڑھ لیں، اور فجر کی نماز کے بعد انشاءاللہ اپنے اسکول کی تیاری کریں گے، تمام چیزیں ریڈی کریں گے، اپنا یونیفارم، اپنا بیگ، تمام چیزیں رات کو ریڈی کر کے رکھ دیں، تاکہ صبح آپ کو پھر جو ہے آئرن کرنا ہے، یونیفارم پہ آئرن کرنا ہے، شور مچا ہوتا ہے، وہ آپ کو بالکل بھی اس کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ آرام سے تمام کام ہو جائیں گے۔ یونیفارم چینج کریں، بریک فاسٹ کریں، اور اپنے ٹائم پر اپنے اسکول چلے جائیں۔ روزانہ پھر پریشانی ہوتی ہے، پھر گھر والوں کو غصہ کرتے ہیں، اس کی نوبت ہی نہیں آئے گی۔ تو پیارے پیارے بچوں، آج کا ہمارا پروگرام تھا غصے کے بارے میں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے پیارے فرمان ہم نے سنے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں
غصے سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. غصے کے جو نقصانات ہم نے سنے ہیں اللہ تعالیٰ اس سے ہم سب کو محفوظ فرمائے. غصے کے جو علاج ہم نے سنے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں غصے کے ان علاج پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اگر مزید کچھ معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں غصے کا علاج، شیخ طریقت امیر علیہ سنت کا یہ رسالہ آپ اسکرین پر بھی دیکھ رہے ہیں، غصے کا علاج، یہ ضرور حاصل کریں. آپ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے بھی اس کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، مکتبۃ المدینہ سے آپ طلب بھی فرما سکتے ہیں. اس کا مطالعہ کریں گے تو انشاءاللہ اور بھی آپ کو حدیثیں اور واقعات اور اقوال سننے کو اور سیکھنے کو ملیں گے. اللہ تعالی ہمارے آج کے پروگرام کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. جزاک اللہ خیرہ. اوکاش آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مصطفیٰ رضا بہت بہت شکریہ آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے. اللہ تعالیٰ آپ کو جزا خیر عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سچی بات سکھاتے یہ ہیں سیدھی راہ. بچوں کا مدنی چینل آ گیا.